वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नोबल सैमुअल, और मेरे साथ इस वक्त खुदा उनके अजीम खादम पादी गिलबर्ट डेविड साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपका दिलपसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हम हाजिर हैं। हमारा और आपका साथ रहेगा सुबह 10 बजे तक, और उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रोग्राम से बरकत पाएंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि ये खूबसूरत इबादत है जो हम सब मिलकर करते हैं। तो हम खुदा के खादम के लिए, आप सबके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं और आपको वेलकम कहते हैं। भाई साहब, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग भाई साहब, प्रेज द लॉर्ड। मैं बड़ी खुशी से आज फिर आपके साथ, मुझे बड़ी मसरत होती है जब मैं आपके साथ आता हूँ, और उसका अंदाजा आपको हो जाता होगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल, क्यों नहीं कि हम फिर जमा है कि ताकि हम खुदा की खिदमत करें, इबादत करें। तो मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे मौका देते हैं कि मैं आपके साथ मिलकर इस खिदमत का हिस्सा बनूं। देखिए, आपके जो मोहब्बत करने वाले हैं ना, इतने बेताब हैं। सुहेल डीन साहब, हमारे एल्डर मोहतरम, वो एकदम से जैसे ही मैंने क्लिक किया है तो मेरा ख्याल है वो पहले से, जैसे वो रेस नहीं होती कि जी, पहले जी, मैं वो जी, गन फायर करते हैं तो वो एकदम भाग जाते हैं। जी, तो जी, वेरी गुड मॉर्निंग सुहेल साहब, खुदा आपको बरकत दे। आपको जी गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। और गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। मैं अभी थोड़ी सी जो है ना वो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कॉल लेना शुरू कर दूं, ताकि जो है ना दोस्तों से बात भी हो सके। और बहन ग्लोरिया जो है वो हमारे साथ हैं, और इसके साथ इमैनुअल साहब जो है, खुदा उनके बड़े खूबसूरत गायक और गॉस्पेल सिंगर, वो हमारे साथ एवेंजलिस्ट, हमने वेलकम कहते हैं। तो जैसे जैसे देखें जी हम चलेंगे, काफिला बढ़ता जाएगा। तो मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ तमाम दोस्तों के लिए, इनकी सारी मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए। तो अजीजों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में खुदा का पाक कलाम सीखते हैं, और मैं इन दोस्तों के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ जो कि खुदा का पाक कलाम हमारे लिए लेकर आते हैं, मेरा साथ देते हैं, और हम सब के लिए बरकत का बायस होते हैं। तो आइए हम पाक कलाम की रोशनी में आगे बढ़ते हैं। ज़बूर नवीस जो है वो रूहानी भूख और प्यास की बात करता है। और ये जो ज़बूर है, अगर हम पंजाबी में इसको देखें तो बहुत ही खूबसूरत ये ज़बूर है। मेरी रूह खुदा की प्यासी है, जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है। तो ये बहुत ही खूबसूरत ये ज़बूर है। हम वेलकम कहते हैं जी पास्टर महबूब अलाई साहब को, जो कि न्यूपोर्ट से, वेल्स से हमारे साथ हैं। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इन दोस्तों के लिए। तो आप सब भी अपनी बायो मुकद्दस को लें और हम सब मिलकर खुदा उनके नाम की सताइश करेंगे, बड़ी खूबसूरत ज़बूर तिलावत करेंगे। यूं लिखा है, जैसे हनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही आए खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। मेरी रूह खुदा की, जिंदा खुदा की प्यासी है। मैं कब जाकर खुदा के हुज़ूर हाजिर होऊंगा। मेरे आंसू दिन रात मेरी खुराक है। जिस हाल के वो मुझसे बराबर कहते हैं, तेरा खुदा कहाँ है। इन बातों को याद करके मेरा दिल भर आता है कि मैं किस तरह भीड़ यानी ईद मनाने वाली जमात के हमरा खुशी और हम करता हुआ उनको खुदा के घर में ले जाता था। आई मेरी जान क्यों गिरी जाती है, तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है। खुदा से उम्मीद रख, क्योंकि उसकी निजात बख्श दीदार की खातिर मैं फिर उसकी सताइश करूंगा। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। आइए अजीजों, हम खुदा के झुकें, खुदा का शुक्र करें कि खुदावन हमें सैराब करता है, खुदावन हमें कुव्वत और ताकत बख्शता है। और जब हम खुदावन के हुज़ूर गिराजारी करते हैं, दुआ करते हैं, तो हमारी दुआओं को सुनता, कबूल करता और जवाब देता है। मैं दरख्वास्त करूंगा पादरी गिलबर्ट साहब से कि वो दुआ में फरमाएं। आइए अजीजों, अपने सरों को झुकाएं, और जहां कहीं भी आप हैं, आप हमारे साथ मिलकर दुआ कीजिए। तो आइए हम खुदा के खादम के साथ मिलकर दुआ मांगते हैं। दुआ मांगे। हमारे नहायत ही मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में दिया, ताकि हम तेरी इबादत करें, तेरी प्रस्तिश करें। और खुदावन तेरा शुक्र करते हैं आज फिर तूने हमें ग्लोबल बाइबल टीवी ग्लोबल के जरिए जमा किया दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से, ताकि खुदावन खुदा हम मिलकर तेरे बेटे और बेटियां तेरी इबादत करें। और खुदावन हम मिन्नत करते हैं कि आज हमारी हमदो सना पर
تخت نشین ہونا. خداوند میں دعا مانگتا ہوں ان تمام کے لیے جو جوائن کر چکے ہیں اور جو جوائن کرنے والے ہیں خداوند, یا جو بھی لوگ خداوند اس پروگرام کو بعد میں دیکھیں گے. خداوند آج کی یہ عبادت ہم سب کے لیے بڑا برکت کا باعث بنے. اسی طرح سے خداوند میں پادری نوبل سیموئل کے لیے ذرا شکر کرتا ہوں جن کو تو نے ایک بڑی عظیم خدمت دی ہے خداوند خدا, کہ وہ اس چینل کے ذریعے سے خداوند خدا لاکھوں لوگوں تک پہنچتے ہیں, تیرا کلام پہنچاتے ہیں. اور خداوند اس میڈیا کے لیے ہم تیری بڑی برکت چاہتے ہیں. پادری صاحب کے لیے دعا مانگتے ہیں خداوند خدا اور زیادہ کثرت سے تو نے اپنی خدمت اور جلال کے لیے استعمال کر. میں تمام اپنے بہن بھائیوں کے لیے خداوند خدا جو اس چینل کو سپورٹ کرتے ہیں, اس پروگرام کا حصہ بنتے ہیں, سب کے لیے تیری ڈھیروں برکتیں چاہتا ہوں. یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں, آمین. Praise the Lord. Hallelujah. عزیزو, آپ جانتے ہیں کہ اس وقت لوگ جو ہیں وہ قطار میں لگے ہوئے ہیں اور کوئین کا دیدار کرنے کے لیے وہ ویسٹ منسٹر ہال کی طرف بڑھ رہے ہیں. آج صبح مجھے میسج آیا, ہمارے جو ماڈریٹر ہیں جارج ویت, تقریباً ان کو 4 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے وہ قطار میں لگے ہوئے تھے, اور ابھی کہتے کہ 4-5 گھنٹے اور لگیں گے. تو لیکن خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بائبل ٹی وی گلوبل جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, اس لیے میں نے اس کو آن لائن کر دیا پائی صاحب, تاکہ جو فیس بک پہ بھی لوگ جو ہیں اس کو دیکھ سکیں. اور میں خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے جو دوست عزیز جو کہ اس وقت کیو میں ہیں وہ بھی اس کو انجوائے کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اور ہم ان سب کو ویلکم کہتے ہیں. اور اس لیے میں نے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ویسٹ منسٹر کی لگائی ہے تاکہ ہم بھی اس کا حصہ بن سکیں. I would be there اور آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا. تو کل کا جو پروگرام تھا اس کی صبح میں دیکھ رہا تھا, اس کے نمبر جو دیکھ رہا تھا صرف فیس بک پہ جو پادری محبوب صاحب کا پروگرام تھا, مور دین 350 پیپل انہوں نے اس کو ابھی تک کلک کیا ہے. آپ دیکھیں اگر صبح سویرے آپ اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں اور اتنی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ پروگرام کو دیکھتے ہیں, اور یہ صرف فیس بک کی بات کر رہا ہوں, یوٹیوب پہ بھی لائیو بھی جا رہا ہے بائبل ٹی وی گلوبل جو ہے, آپ اپنے دوستوں کو بتائیے. جادو باکس پہ ہے, اور نئے پروگرام جو ہے ان کو میں لے کر آ رہا ہوں. کافی ٹائم اس کے لیے چاہیے کیونکہ ان کو لائن اپ کرنا, تو ان قریب آپ اور نئے خوبصورت پروگرام جو ان کو دیکھیں گے. تو یہ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے میریکلز کا, آج اس سلسلے کا یہ آخری پروگرام ہوگا کیونکہ ہم نیکسٹ ویک سے ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں, تو آپ اس مضمون سے برکت پائیں گے. ابھی اس میں سرپرائز رکھا ہوا ہے, لیکن آج آپ انجوائے کریں گے. ہمارے پیارے بھائی گلبرٹ ڈیوڈ صاحب میرے بہت دل کے قریب, میرے پیارے دوست بھائی, میں خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں. دیکھیں یہ جو خدا ان کی بلیسنگ ہوتی ہے, آپ کے جو اچھے دوست ہوتے ہیں یہ بہت بڑی برکت ہوتے ہیں. تو آپ بھی ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, آپ صبح سویرے پروگرام میں آتے ہیں, اپنی نیند کو ترک کرتے ہیں اور خدا ان کا پاک کلام سننے کے لیے آپ بےتاب ہوتے ہیں. اس لیے ہماری سب کی یہ خواہش ہوتی ہے. ابھی دیکھیں بھائی صاحب سچ اے بزی پرسن, ابھی جیسے کہ آپ دیکھیں ان کے پاس 3 چرچ, اگر میں غلط نہیں ہوں جی ہمارا جی ہاں, اور 3 چرچز کو لک آفٹر کرنا. بعض کر کہتے ہیں لوگ کہ جی پادری صاحب کا کڑا کام ہے صرف اتوار میں باتیں کرانے کے لیے. لیکن میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کچھ دنوں کی اپرینٹسشپ لیں اور کام کریں کسی بھی پادری صاحب کے ساتھ مل کر. تو میرا خیال ہے کہ 1 ہفتے میں آپ جو ہے نا ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا جو رول ہے کیا ایک منسٹر کا. یہ نہیں ہے کہ سنڈے کو عبادت کرانی ہے. اب جب سے یہ کوئین کی ڈیتھ اناؤنس ہوئی ہے, ذمہ داریاں ہیں چرچ کو کھولنا, پھر اسپیشل سروسز کا انتظام کرنا, لوگوں کو انوائٹ کرنا اس میں, ایم پی کو اور جو جتنے بھی ڈگنیٹریز ہیں اور دوسرے جو فیتھ کے لوگ ہیں. تو یہ تمام چیزیں آرگنائز کرنا یہ ہمارے جو نارمل جو روٹین کے کام ہے اس سے ہٹ کے ہے. لیکن خدا کا شکر ہے کہ خداوند نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس کی اس طور سے خدمت کر سکیں. سب کل میرے دوست ہیں وہ والنٹیئرلی وہاں پہ کام کر رہے ہیں, لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں جو لوگ کیو میں جا رہے ہیں. جی اور ان کو تقریباً 12 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے ہیں وہ وہاں پر خدمت کر رہے ہیں, اور ویری ٹائرڈ, اور فزیکلی بھی اور اسپرچولی بھی بندہ ایگزاسٹ ہو جاتا ہے. جی ہاں, کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی یہ ضرورت ہے کہ بائی پیپل دے آر فالوئنگ دیٹ کیو, دے وانٹ ٹو پے دیٹ ٹریبیوٹ ٹو اور کوئین. تو لوگ جو ہیں وہ وہاں پر دعا کروانا چاہتے ہیں. اور یہاں پر میں بہن بھائیوں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ شاید مسیحیت ختم ہو گئی ہے یو کے میں, تو ایسی بات نہیں ہے.
people, they are very much concerned about God and they are praying to God. اور یہ جو لوگ آپ دیکھیں کیو میں جو لگے ہوئے ہیں نا ہزاروں کی تعداد میں، یہ خدا سے پیار کرنے والے ہیں. بے شک. تو خدا نہ کرے کہ کبھی ایسے حالات ہوں کہ یہاں پر مسیحیت ختم ہو، بلکہ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ ایوری ڈے پیپل دے آر پریئنگ ٹو گاڈ. اور جب دیکھیں لیڈیانا کی ڈیتھ ہوئی تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ خدا کی تعریف کر رہے تھے، سڑکوں پہ دعا مانگ رہے تھے. تو یہ یہاں پر صرف یہ ہے کہ ریاکاری نہیں ہے، کیونکہ بھائی سب جو لوگ ہیں خدا کے ساتھ جو ہیں بالکل بالکل یہ بڑی خوبصورت بات ہے، دکھاوا نہیں ہے، دل سے. اب آپ کوئن کو دیکھیں گے، کوئن نے بہت زیادہ کچھ ایسے سرمن نہیں دیے، لیکن اس کے جو میسیجز ہیں وہ دل کو ٹچ کرتے ہیں. جا کر یسوع مسیح کے بارے میں جو اس نے گواہی دی ہے، اس نے کہا کہ میری جو لوگ میری آج تعریف کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے آئی ایم دا فالوور آف جیزس کرائسٹ. میرے اس کے اندر آپ کو جیزس کرائسٹ کے وہ ایٹریبیوٹس نظر آتے ہیں، اس کی خوبیاں نظر آتی ہیں جو کہ فالوور میں ہونی چاہیے. جی بہت ان کی خدمت ہے، اور ایز اے ہیڈ آف دا چرچ انہوں نے جو خدمت کی، اور ہیڈ آف دا اسٹیٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بہت بڑی خدمات ہیں. اور ہم جو تھرڈ ورلڈ سے آئے ہیں، ڈیولپ کنٹری سے ہیں، ہمیں تو بہت خدا ان کا شکر ادا کرنا چاہیے. میں بڑا ہی مجھے دکھ ہوتا ہے کہ وہ جو لوگ فنی قسم کی ویڈیوز اور کہ جی نہیں جو ایسے ہے وہ مطلب I don't want to mention these funny people. لیکن یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ خدا کی بندی، خدا نے اس کو کتنی عزت دی، کتنی برکت دی. آج پوری دنیا میں more than 54 کنٹریز جو کہ کامن ویلتھ میں آتی ہیں ایسٹرن میں، صبح 10:30 بجے انگلش میں ہم عبادت کرتے ہیں اور 2 بجے اردو ہندی میں. تو دونوں عبادات میں ہم خاص دعا کریں گے کوئین الزبتھ سیکنڈ کے لیے، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ ضرور آن لائن بھی یہ عبادات ہوں گی اور چرچ میں بھی یہ عبادات کنڈکٹ کی جا رہی ہیں. تو آپ اگر اس ایریا میں ہیں، لندن کے ایریا میں ہیں، یو آر ویلکم ٹو جوائن اس آن دا 18th of September at 10:30 in English and 2 o'clock we will worship in Urdu and Hindi. تو آپ آئیے، ہم خاص طور پر اس ملک کے لیے اور ہم اپنے بادشاہ کے لیے، کنگ چارلس III کے لیے ہم دعا کریں گے کہ خدا انہوں نے وزڈم دے اور خدا ان کی مدد کرے، کیونکہ بہت بڑا چیلنج ہے اس وقت. آپ کو معلوم ہے کہ جو اکانومی ہے وہ بھی بہت خراب ہے اور دنیا کے حالات جو ہیں وہ بھی بہت خراب ہیں. سو دس اے گریٹ نیڈ آف پریئر. پر سب ہم سمجھتے ہیں کہ ایز اے چرچ لیڈر ہمیں لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ بھی اس بات سے بھی واقف ہیں کہ اس وقت جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں کس قدر ہمیں دعا کی ضرورت ہے. آپ کے چرچ میں اگر کوئی پروگرام ہے اس سلسلے میں تو ضرور آپ. جی ہاں جی، 18 کو سنڈے ہی کو ہم نے بھی اسپیشل کمیموریشن سروسز رکھی ہیں اپنے چرچز میں. صبح 9:30 بجے ہوگی آل سینٹس ڈالسٹن چرچ میں، اور اس کے بعد 11 بجے دوسری سروس ہوگی آل سینٹس موکسلی چرچ میں. تو جو لوگ آنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم. والسول میں یہ دونوں چرچز ہیں، آپ مزید مجھ سے اس کی انفارمیشن لے سکتے ہیں آپ انٹرسٹڈ ہیں. آئیے ہم اپنے آپ کو کلام سننے کے لیے تیار کریں، اور بہت خوبصورت آج موضوع ہے جس پر ہم بات کریں گے. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنی بائبل مقدس کو لیں اور نوٹ بک کو لیں تاکہ ہم خدا کے پاک کلام کو اچھے طریقے سے سیکھ سکیں. تو آئیے یہ خوبصورت گیت ہم سنتے ہیں ہسٹن ایشین یونائٹڈ فرمچر کوائر سے. اور ان دا مین وائل یو میں ٹیک یور بائبل اینڈ ول اسٹڈی ٹوگیدر. تو آئیے ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں اور یہ ہم لوگ ثنا کرتے ہیں خدا ان کے لوگوں کے ساتھ مل کر. In the meanwhile, you please take your Bible.
तारीफ हो खुदा के बरे की, तारीफ हो खुदा के बरे की। वक्त नहीं है कि हम क्वायर के साथ और टाइम स्पेंड करते। भाई साहब आप भी वहाँ मजा आ गया जबरदस्त जी, बड़ी खुदा की शुक्रगुजारी है, बड़ी खूबसूरत क्वायर है जी। जी हाँ, कोई शक नहीं। अजीम थे तबले पे और ड्रम पे एल्डर अकील साहब, और हारमोनियम पे हरदिल अजीज हमारी जो शख्सियत हैं एल्डर सुहेल साहब। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं सारी क्वायर के लिए। जी, वक्त हुआ चाहता है जी खुदा के पाक कलाम का। ये तो जो फ्लेवर है प्रेज एंड वर्शिप का, ये तो बड़ा ही खूबसूरत है। तो आइए हम खुदावन के मुकद्दस पाक कलाम की जानिब बढ़ते हैं। मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसका 9 बाब 18 से 26 आयात। Gospel of Saint Matthew, chapter 9,
verses 18 to 26. खुदा उनके पाक कलाम को देखिए। उर्दू की बाइबल ने सफा नंबर 12 पर है जी। आइए तिलावत करते हैं। वो उनसे बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे सजदा किया और कहा, मेरी बेटी अभी मरी है, लेकिन तू चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वो जिंदा हो जाएगी। यीशु उठकर अपने शागिर्दों समेत उसके पीछे हो लिया, और देखो, एक औरत ने जिसके 12 बरस से खून जारी था, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ, क्योंकि वो अपने जी में कहती थी, अगर सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, बेटी, खातर जमा रख, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। बस वो औरत उसी घड़ी अच्छी हो गई। और जब यीशु सरदार के घर में आया और बांसुरी बजाने वालों को और भीड़ को गुल मचाते देखा, तो कहा, हट जाओ, क्योंकि लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है। उस पर हंसने लगे। मगर जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने अंदर जाकर उसका हाथ पकड़ा और लड़की उठी, और इस बात की शोहरत उस तमाम इलाके में फैल गई। खुदावन के खूबसूरत, जिंदा, मोतबर, लाखता, लातब्दील पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। आइए अजीजों, हम झुकें और खुदावन से दुआ मांगे, खुदावन के खादम के लिए जो कि खुदावन के मुंह की बातें हम तक पहुंचाने को हैं। खुदावन अपने बंदा को बरकत दे। आइए सब दुआ कीजिए। जहां कहीं भी आप हैं, आप खुदावन के इस खादम के लिए खुदावन के पाकरू की मामूली चाहें। आइए खुदावन के झुक चुके हैं। खुदावन तो जो बुजुर्ग है, सादकुल कौल है, लश्करों का खुदावन है, बैरोबर का खालिक और मालिक है, कदीमुल आयाम है, तेरा शुक्र करते हैं कि तुझ जैसा और कोई नहीं। तू जिंदा कादिर मुतलक खुदा है, जिसमें मारने और उठा खड़ा करने की कुदरत और ताकत है। हम किसी बुत के सामने नहीं बल्कि तुझ जिंदा खुदा के सामने सरनगू हैं, जो बात करता है, जो कलाम करता है। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमसे हम कलाम होता है, क्योंकि तूने हमारी सूरत अपनी हथेली पर खोदी हुई है और हम हमेशा तेरे सामने रहते हैं। खुदावन तेरे खादम के लिए, आज गिलबर्ट साहब के लिए दुआ करता हूँ, तूने अपने पाकरू से मामूर कर, ताकि खुदावन तेरा बंदा जब तेरे मुंह की बातें तेरे लोग तक पहुंचाए, तेरा अबर तेरे लोगों पर छा जाए, और जहां कहीं भी लोग तेरे कलाम को सुनते हैं बरकत पाए। अपने बंदा के साथ हो, यीशु के खूबसूरत नाम में हम ये दुआ मांगते हैं। आमीन। जी पास सब हो चुकी, टाइम बहुत हो चला है और मैं चाहता हूँ कि हम ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है खुदा के पाक कलाम को दें। तो प्लीज आप खुदा का पाक कलाम हमारे साथ बांटिए। थैंक यू पादी साहब, मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, आज फिर आपके साथ मौजूद हूँ। और मुझे जब भी मैं आता हूँ मुझे बेहद खुशी होती है आपके साथ मिलकर कलाम को सीखने की और अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करने की। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, ये जो आपने सिलसिला जो मौजों का, जो मिरेकल्स का शुरू किया, और मेरा ईमान है कि इसके वसीले लोगों को बहुत बरकत मिली है। मैंने आपको ये आइडिया दिया था कि हम इन मौजज़ात के बारे में बात करें। मौजज़ात की क्या अहमियत है, इसकी जरूरत क्या थी। और हम सब जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने इन मौजज़ात के जरिए से लोगों को कायल किया कि वही फिल हकीकत आने वाला मसीह है, जो कुदरत और इख्तियार यीशु मसीह ने अपने मौजज़ात के जरिए दिखाया, उसके जरिए लोग उस पर ईमान लाए। और मैं खुदा के सारे खादमों के लिए, आपके लिए शुक्र करता हूं जिन मौजज़ात को अब तक हम सीख चुके हैं। और आज जो मौजज़ा हम सीखने वाले हैं, या मौजज़ात जो सीखने वाले हैं, बेसिकली जो हवाला भी आपके सामने पढ़ा गया मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील से, उसके चैप्टर 9 और वर्स 18 to 26, इसके अंदर आपको जो पैसेज हम देखते हैं, इसमें आपको एक खास चीज नजर आती है कि इसमें देखें कि छोटा सा पैसेज है और इसमें 2 मिरेकल्स हैं। हम इसको कहते हैं सैंडविच स्टाइल ऑफ राइटिंग। जो बाइबल मुकद्दस में जो अनाजील है
اس میں ایسے بہت سارے آپ کو واقعات ملیں گے کہ ایک واقعہ شروع ہوا ہے، اس کے بیچ میں دوسرا واقعہ آ گیا ہے، اور پھر جو پہلا واقعہ ہے وہی آگے کنٹینیو ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ بھی ہم یہی بات جو ہے آج دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح، میں تھوڑا سا آپ کو چاہتا ہوں کہ اس کا کانٹیکسٹ بتاؤں، میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں کہ ہوا کیا ہے۔ اور یہ خاص بات ہے کہ یہ جو واقعہ ہے، یہ تینوں جو پہلی جو اناجیل ہے اس میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ یہ تین ڈفرنٹ گوسپل رائٹرز ہیں، میتھیو، مارک اینڈ لوک، اور انہوں تینوں نے اس کو ریکارڈ کیا ہے۔ اور اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ تینوں نے اپنی کوشش سے جو معلومات کٹھی کی ہیں اس کو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں اس کے بارے میں۔ اور لوکا کی انجیل میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں لکھا ہے جب یسوع واپس آ رہا تھا۔ اور یسوع کہاں سے واپس آ رہا تھا، میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے لاسٹ ٹائم جب میں نے پریچ کیا تھا تو میں نے ذکر کیا تھا گلیل کی جھیل کا، کہ گلیل کی جھیل جو ہے نا ایک بڑا انٹرسٹنگ ہمارے لیے پوائنٹ ہے لرننگ کا، کہ خداوند یسوع مسیح کی جو منسٹری تھی وہ جھیل کے جو جھیل تھی اس کے ارد گرد تھی، جو آبادی تھی، ایک طرف جو تھے وہ جوئش لوگ تھے اور دوسری طرف جینٹائل تھے۔ تو آج کا جو ہمارا حوالہ ہے، خداوند یسوع مسیح جینٹائل کے ایریا میں، غیر اقوام کے ایریا میں گئے ہیں، وہاں پہ انہوں نے جا کے ایک شخص کو جو کہ بدرو گرفتہ تھا اس کو آزاد کیا ہے۔ اور اس کا حوالہ ہے لوک چیپٹر 14 اور اس کی جو ورسز ہیں 35 to 39، اس میں ہمیں ملتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح وہ معجزہ کرنے کے بعد اب کشتی سے دوبارہ جوئش ٹیریٹری میں آئے ہیں، اور لکھا ہے کہ جب وہ واپس آئے، جب یسوع واپس آ رہا تھا تو لوگ اس سے خوشی کے ساتھ ملے کیونکہ اس کی راہ تکتے تھے۔ اور میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا خداوند یسوع مسیح نے جب اپنی خدمت کا آغاز کیا، جب اس نے یہ میریکلز کیے تو لوگ اس کے دیوانے ہو گئے۔ لوگ ہر وقت خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اس کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں۔ اور جب خداوند یسوع مسیح ٹریول کرتے تھے تو بعض لوگ یسوع مسیح کشتی پہ آ رہے ہوتے تھے تو وہ پیدل ہی ٹریول کر رہے ہوتے تھے، تو وہ ان کے جانے سے پہلے ہی وہاں پہ پہنچے ہوتے تھے۔ تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ آج ہم اس معجزے کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح آئے تو لوگ اس کے منتظر تھے، اور ان میں ایک شخص تھا جس کا نام یہاں پہ یائر ہے۔ وہ شخص جو ہے وہ عبادت خانہ کا سردار ہے، ایک بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہے اس کے پاس، سوسائٹی میں اس کا بڑا مقام ہے۔ لیکن ہم پڑھتے ہیں یہاں پہ کہ اس نے کیا کیا کہ وہ آ کر اس کے آگے گرا ہے، اس نے اس کو آ کر سجدہ کیا ہے، اور اس نے اس کے آگے منت کیا ہے کہ میری بیٹی جو ابھی مری ہے تو چل کر اس پر ہاتھ رکھ تو وہ زندہ ہو جائے گی۔ اب اس شخص کا آپ ایمان دیکھیں، جب اس نے یہ بات کہی ہے تو تمام لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور وہاں پہ ایک خاتون موجود ہے، ایک عورت ہے وہاں پہ جو کہ بیمار ہے، شدید بیمار ہے۔ اور خاص طور پر ہم فوکس کریں گے آج اسی عورت کی بیماری کے بارے میں، اور کس طرح خداوند نے اس کو شفا دی ہے۔ اور ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ لکھا ہے اور دیکھو ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اس کے پیچھے آ کر اس کی پوشاک کا کنارہ چھوا۔ اب یہ جو عورت ہے جس نے آ کر اس کی پوشاک کا کنارہ چھوا ہے، تھوڑا سا اس کی بیماری کے بارے میں بھی ہم جان لیتے ہیں۔ اس کی بیماری کیا ہے؟ اس کی بیماری جو ہے لکھا ہے کہ اس کو 12 برس سے خون جاری تھا۔ آج کل یہ بڑی عام بات ہے، خواتین میں یہ عام بات ہے، مینسز کے بارے میں، پیریڈز کے بارے میں، مینسٹرل کے بارے میں عام بات ہوتی ہے۔ لیکن اس عورت کا پرابلم یہ تھا کہ یہ عام عورتوں میں یہ ایک نارمل چیز ہے، منتھلی پیریڈز، لیکن اس عورت میں یہ ڈس آرڈر ہے کہ 12 برس سے اس کا خون جاری ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر کسی کے جسم میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کسی کی بلیڈنگ ہو جاتی ہے تو کتنی ویکنس آ جاتی ہے۔ بلڈ جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے ہماری باڈی کے لیے۔ تو اس عورت کو 12 برس سے یہ بیماری ہے کہ اس کے جسم سے خون جا رہا ہے، اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنا تمام پیسہ جو ہے، روپیہ جو ہے، وہ ڈاکٹرز پہ لگا چکی ہے، لیکن اس کو کچھ آرام نہیں آیا، بلکہ اس کی بیماری جو ہے وہ اور بڑھ گئی ہے۔ اور ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ وہ عورت اس ہجوم میں ہے۔ اور اگر ہم بک آف لیویٹیکس، ابار کی کتاب میں جائیں
تو جو موسیٰ کی توریت ہے، جو شریعت ہے، وہ اس کے بارے میں کہتی ہے کہ عورتیں جب اس ٹائم سے جب بلیڈنگ ہوتی ہے تو وہ ناپاک ہوتی ہیں، اور پھر دوبارہ وہ پاک ہو جاتی ہیں جب وہ ٹائم پیریڈ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس عورت کا پرابلم یہ ہے کہ 12 سال سے اس کو بلیڈنگ ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 12 سال سے شی از انکلین، شی واز ناٹ الاؤڈ ٹو گو ٹو ٹیمپل ایون، وہ کسی بھی پبلک پلیس پہ یا لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر سکتی تھی۔ اور یہ عورت چھپتی ہوئی اس کراؤڈ میں آئی ہے، اس نے دلیری دکھائی ہے، وہ جانتی تھی، بہت سارے لوگوں کو پتا تھا کہ یہ عورت جو ہے ایک انکلین عورت ہے، یہ ناپاک عورت ہے، اس بلیڈنگ کی وجہ سے جو کہ اس کے جسم سے جاری تھی، لیکن اس نے ہمت کی ہے اور یہ آئی ہے، اور اس نے اس کراؤڈ میں سے جگہ بنائی ہے اپنے لیے، اور یہ آئی ہے اور اس نے آ کر یسوع مسیح کی پوشاک کا کنارہ چھوا ہے صرف، اور اس کے دل میں آپ دیکھیں کہ اس کا ایمان دیکھیں، آپ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، وہ عورت یہاں پہ موجود ہے، ایمان سے آئی ہے، اور جب اس نے یائر کی یہ بات سنی ہوگی تو اس کا ایمان کتنا بڑا ہوگا، اس نے کہا کہ تو میری بیٹی پہ ہاتھ رکھ تو وہ زندہ ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ یہ عورت جو آئی ہے اس نے ہمت دکھائی ہے، اور آ کر اس نے کراؤڈ میں آ کر اس کی پوشاک کو چھوا ہے، لیکن اس نے لکھا ہے کہ اس نے پیچھے سے اس کو چھوا ہے، وہ سامنے نہیں آئی، کیونکہ یہ اس کی جو بیماری ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ پبلک میں آ کے بتایا جائے کہ مجھے یہ بیماری ہے۔ اگر کسی کے جسم میں کوئی تکلیف ہے تو وہ آ کر بتاتا ہے کہ میرے جسم میں یہ تکلیف ہے، کوئی فالج ہے کسی کو یا کوئی اندھا ہے، لیکن یہ عورت اپنی تکلیف بھی بیان کرنے سے قاصر ہے، وہ بتا نہیں سکتی، کیونکہ اس کی جو بیماری ہے وہ ایک پوشیدہ بیماری ہے جو کہ زیادہ خواتین سے تعلق رکھتی ہے۔ لیکن اس کی ایمان کی وجہ سے ہم دیکھیں کہ اس کو شفا ہو گئی، اسی وقت لکھا ہے کہ اس نے چھوا اور اس کو شفا ہو گئی، اور جیسے ہی اس کو شفا ہو گئی، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ مجھے کسی نے چھوا ہے، اور جب خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا تو پطرس نے آگے بڑھ کے کہا خداوند لوگ تیرے پہ گرے پڑتے ہیں اور تو کہہ رہے کہ مجھے کسی نے چھوا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ مجھ میں سے قوت نکلی ہے۔ اب یہ دیکھیں آپ کہ خداوند یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ وہ عورت سامنے آئے اور آ کر اس کو جو شفا ہوئی ہے اس کے بارے میں بتائے۔ خداوند یسوع مسیح چاہتے تو خاموش بھی رہ سکتے تھے، اور یہ بات نہیں تھی کہ خداوند یسوع مسیح کو پتہ نہیں تھا کہ شفا کس کو ہوئی ہے، خداوند یسوع مسیح کو معلوم تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح چاہتے تھے کہ وہ عورت خود آئے اور آ کر اپنی گواہی دے، بتائے کہ اس نے شفا پا لی ہے۔ اور اس کے 2-3 پہلو ہیں۔ پہلی بات جو یہ تھی کہ خداوند چاہتے تھے کہ وہ عورت آ کر بتائے، اور جو دوسری بات تھی کیونکہ اس عورت کو ناپاک سمجھا جاتا تھا، اس کو اجازت نہیں تھی کہ وہ ٹیمپل میں آئے اس کی بیماری کی وجہ سے، اور خداوند یسوع مسیح اب پبلکلی چاہتے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ شی از نو مور این انکلین وومن، اس کو شفا مل چکی ہے، وہ پاک ہو چکی ہے، اور اب وہ لوگوں میں اٹھ بیٹھ سکتی ہے، اب وہ ٹیمپل میں بھی جا سکتی ہے، عبادت کے لیے بھی جا سکتی ہے۔ اور جو دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ شفا، آپ دیکھیں کہ پاکستان میں بھی اور یہاں پہ بھی بے شمار نان کرسچن لوگ آتے ہیں اور ایمان کے ساتھ آتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ شفا یسوع مسیح کے پاس ہے۔ یسوع مسیح مردوں کو بھی زندہ کرتا تھا، اور ہر کوئی اس بات سے واقف ہے، اور لوگ ایمان سے آتے ہیں اور وہ شفا بھی پاتے ہیں، اور شفا پانے کے بعد وہ پلٹ کر بھی نہیں آتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو لوگ یسوع کے پاس آتے ہیں وہ صرف جسمانی شفا پا کر چلے نہ جائیں، بلکہ یسوع چاہتا ہے کہ وہ روحانی شفا بھی پائیں، وہ ہمیشہ کی زندگی بھی حاصل کریں، وہ خالی اپنی جسمانی شفا پہ خوش ہو کر نہ چلے جائیں۔ اور یہی بات ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ مجھے کسی نے چھوا کیونکہ مجھ میں سے قوت نکلی ہے، اور خداوند یسوع مسیح جانتے تھے کہ وہ کون شخص ہے جس نے مجھے چھوا ہے۔ اور پھر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عورت ڈرتے ہوئے تھامتے ہوئے خداوند کے سامنے آتی ہے اور آ کر بتاتی ہے کہ اس نے خداوند کو چھوا ہے، اور کیوں چھوا ہے، اس نے اپنی بیماری کا بھی ذکر کیا ہے، اور اس نے بتایا ہے کہ مجھے اس سے شفا ہو گئی ہے، میں 12 برس سے بیمار تھی، لیکن میں نے جب اس کی پوشاک کے کنارے کو چھوا ہے تو مجھے شفا ہو گئی ہے۔ آج میرے اور آپ کے لیے یہ ایک بڑا لیسن ہے۔ ہم آتے ہیں خداوند کے پاس بڑے ایمان سے، خدا کے خادموں کے پاس آتے ہیں،
خداوند کے سامنے آ کے دعا مانگتے ہیں, گریہ زاری کرتے ہیں, لیکن جب ہمیں شفا ہو جاتی ہے, لیکن جب ہمارے مسائل حل ہو جاتے ہیں تو پھر ہم گوارا بھی نہیں کرتے کہ جا کر شکر گزاری کریں. اور سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے. خداوند یسوع مسیح کے جو میریکلز ہیں وہ لوگوں کو یسوع کے پاس قریب آنے کا سبب بنتے ہیں. ان کی گواہی دینا, ان کے بارے میں بتانا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. اب جب یہ بات ہو رہی تھی تو ہم دیکھتے ہیں جو مقدس لوکا کا بیان ہے اس میں ہم اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ جب اس کو شفا ہو گئی تو لوگوں نے اس کو دیکھا, تو اس نے جب اپنی گواہی دی تو اس کے باعث بہت سارے لوگوں کو اس سے برکت ملی ہے. اور آج ہمارے پاس یہ موقع ہے جب خداوند ہماری زندگی میں ایسے کام کرتا ہے تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کا چرچا کریں, اس کے بارے میں بتائیں لوگوں کو. اور گواہی سب سے جو بڑا کام یسوع مسیح نے ہمیں دیا ہے ایز بلیورز, ایز فالوورز, وہ یہ ہے کہ ہم اس کی گواہی دیں, اس کی خوشخبری کو دوسروں تک پہنچائیں. اور جو میریکلز ہیں وہ اس میں بڑا امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتے ہیں. خداوند نے جب یہ کام کیے تو اس نے اپنے شاگردوں کو یہ اختیار دیا, ان کو بھی یہ اختیار دیا کہ وہ بھی جا کر میریکلز کریں, وہ بھی معجزات کریں. اور معجزات آج بھی ہو رہے ہیں میری اور آپ کی زندگی میں, ہمارے چرچز میں, ہمارے خاندانوں میں. جب دعا کی جاتی ہے, یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جو کچھ تم ایمان سے مانگو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. دس از دا میٹر آف فیتھ. ہمیں ایمان کی ضرورت ہے. اور جو عبرانیوں کا 11 باب ہے, چیپٹر 11 آف بک آف ہیبریوز, وہ بھرا ہوا ہے. آپ پڑھیں اس کو کہ ایمان سے خدا نے کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں ماضی میں, وہ آج بھی کر رہا ہے, اور اس کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. ایمان جو ہے وہ سننے سے پیدا ہوتا ہے. خدا کے کلام کو سننا, لوگوں کی گواہیاں سننا, خدا کے پاک کلام کو سننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. اور جب ہم اس کو سنیں گے تبھی ہم اس پر ایمان لائیں گے. اس عورت نے سنے, اس کی بات جب سنی تو اس کا ایمان بڑھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جب اس عورت کو شفا دے رہے ہوتے ہیں اور جب یہ کام ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے گھر سے لوگ آتے ہیں, یائر کے گھر سے لوگ آ کر کہتے ہیں کہ تیری بیٹی مر چکی ہے, استاد کو تکلیف نہ دے. یسوع مسیح نے ان کی بات کا نوٹس نہیں لیا, بلکہ اس نے کہا کہ آؤ چلیں. اور جب خداوند یسوع مسیح یائر کے گھر میں آتے ہیں تو وہاں پہ ایک عجیب سما ہے, لوگ رو رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, گریہ زاری کر رہے ہیں. اور ہم ایک جگہ یہ بھی پڑھتے ہیں کہ وہاں پہ جب ایسا موقع ہوتا تھا تو جو رونے والے یا بیان کرنے والے لوگ تھے ان کو بلایا جاتا تھا کہ وہ پروفیشنل ہوتے تھے. وہ جتنے بھی لوگ امیر ہوتے تھے, بڑے لوگ ہوتے تھے, وہ لوگوں کو بلاتے تھے کہ آ کر ان کے ساتھ مل کر وہ گریہ زاری کریں. تو وہاں پہ عجیب ایک کموشن تھا, ایک رونا پیٹنا تھا. اور وہاں پہ جب خداوند یسوع مسیح جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی چلو نکلو یہاں سے, سب لوگوں کو نکالو. خداوند یسوع مسیح نے کہا, صرف پیٹر, جیمز اینڈ جان کو کہا کہ میرے ساتھ آؤ, اور اس کے ماں باپ کو کہا آپ اندر آ جاؤ. سب باقی لوگوں کو نکال دیا. اور جب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ رونا پیٹنا بند کرو کیونکہ لڑکی مری نہیں بلکہ سوتی ہے, یہ بڑی خاص بات ہے جو آج ہمیں یہاں سے سیکھنی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا یہ جو میریکل ہے, جب اس نے یائر کی بیٹی کو زندہ کیا تو یہ ہے حقیقی شفا, یہ ہے زندگی جو یسوع مسیح دینے کے لیے آیا تھا. اور یہ اس کا ایک نمونہ ہے. اس نے یائر کی بیٹی کو زندہ کیا. اور پھر ہمارے لیے یہ ایک خوبصورت لیسن ہے کہ جتنے بھی لوگ اس دنیا سے جاتے ہیں, مسیحی لوگ جو اس ایمان میں مرتے ہیں, وہ مرتے نہیں بلکہ سوتے ہیں. یسوع مسیح نے کہا کہ نہیں, لڑکی مری نہیں ہے, وہ سو رہی ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے کہا اس کو اٹھ, اور وہ اٹھ گئی. اسی طرح سے ہم یوحنا کی انجیل کے 11 باب میں جب لازر بڑا بیمار تھا تو اس کی بہنوں نے ایک پیغام بھیجا یسوع مسیح کو. یوحنا 11 باب اس کی 11, 12, 13 آیات میں ہم پڑھتے ہیں. اور یسوع مسیح کے پاس جب پیغام گیا تو یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بتایا کہ ہمارا دوست لازر سو گیا ہے. تو انہوں نے کہا ہاں خداوند سو گیا ہے تو وہ اٹھ جائے گا. تو یسوع مسیح نے تو اس کی موت کے بارے میں کہا تھا. اور یسوع مسیح جب آتے ہیں تو انہوں نے آ کر اس کو زندہ کیا. یسوع مسیح نے کہا کہ جو اختیار ہے موت اور زندگی پر وہ اس کا ہے. اس نے کہا کہ میں ہوں, قیامت اور زندگی تو میں ہوں. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, مقدس پالوس
پہلا تھسلنیکیوں اس کے 4 باب کی 13 میں کہتا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ تم ان کے بارے میں نا واقف رہو جو سوتے ہیں ہمارے نزدیک، جو مسیحی ہیں۔ موت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ صرف ایک ٹرانزیشن ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ ہماری باڈی یہاں رہ جاتی ہے لیکن ہماری روح خداوند کے پاس ہے، اور یسوع مسیح نے کہا کہ میں پھر آؤں گا، میں جاتا ہوں تو کہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور میں جا کر جگہ تیار کروں گا، میں آؤں گا پھر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا۔ ہم سب پھر اس ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں گے، ہم اس جگہ پہ چلے جائیں گے جہاں نہ رونا ہے، نہ دان پیسنا ہے، نہ کرانا ہے، ہم سب اکٹھے ہوں گے، خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ تو آج یہ جو 2 میریکلز ہیں بیک ٹو بیک، ان سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ بات ہے ایمان کی۔ اس عورت نے یسوع کا کپڑے کا کنارہ چھوا، اس کو شفا ہو گئی۔ شفا اس کپڑے میں نہیں تھی، شفا یسوع مسیح میں ہے۔ قدرت یسوع مسیح کے پاس ہے کہ وہ ہمیں ہر قسم کی بیماری سے شفا دے سکتا ہے، وہ ہمیں زندگی دے سکتا ہے، وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے آیا۔ یسوع مسیح نے کہا کہ میں آیا ہوں تاکہ میں کھوئے ہوں کو ڈھونڈوں، ان کو نجات دوں، اور آج یہ نجات کا کام جاری ہے۔ آج یہ نجات کا کام میرے اور آپ کے پاس ہے، یہ شفا کا کام میرے اور آپ کے پاس ہے۔ یسوع مسیح نے یہ قدرت اور اختیار اب اپنے شاگردوں کو دیا ہے، ہمیں دیا ہے، اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کو بڑا فیتھفلی لوگوں تک لے کے جائیں، اس برکت کو لوگوں تک لے کے جائیں۔ ہم اس چینل کے ذریعے سے، ان میسیجز کے ذریعے سے ہم لوگوں کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ خداوند کے پاس آئیں، کلام کو پڑھیں، کیونکہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور جب ہم ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے کچھ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ جیسا مقدس جیمس لکھتا ہے اپنے خط میں کہ جب تک ایمان کے ساتھ عمل نہ ہو بے فائدہ ہے۔ یہ عورت جس کو 12 برس سے خون جاری تھا، اس نے کیا کیا؟ اس کا ایمان تھا اس کے دل میں، وہ جانتی تھی کہ میں اس کو چھوں گی تو میں شفا پا جاؤں گی، اور اگر یہ وہ سوچ کر گھر بیٹھی رہتی تو پھر اس کو شفا نہیں ہونی تھی۔ وہ آئی ہے، اس نے آ کر اس کا پوشاک کا کنارہ چھوا ہے، اس نے دلیری دکھائی ہے، کیونکہ وہ لوگوں سے پہلے ڈرتی تھی، خوف زدہ تھی، لیکن وہ آئی ہے، ڈرتی ہوئی کھانپتی ہوئی بھیڑ میں سے وہ آئی ہے اور اس نے آ کے چھوا ہے۔ ہمیں بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ اگر ہمارا ایمان ہے یسوع پر تو ہمیں اپنے لیے دعا مانگنی چاہیے، ہمیں دوسروں کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ وہ لوگ جو کہ آج بیمار ہیں، دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، ہمارا یہ فرض ہے۔ یسوع مسیح نے یہ میریکلز کیے، اب خداوند ہمارے پاس نہیں ہے یہاں پہ چلتا پھرتا، لیکن ہم اس کی جگہ پہ یہاں پہ موجود ہیں۔ ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم خدا کے کلام کو بھی بیان کریں، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو ان کی جو بھی اسپرچول نیڈز ہیں، اگر کوئی بیمار ہے، کوئی مصیبت زدہ ہے، پریشان ہے، اس کے لیے جہاں کہیں ہمیں موقع ملتا ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس بات کی گواہی دیں کہ یسوع مسیح آج بھی زندہ ہے، اور وہ آج بھی کام کر رہا ہے، اور آج بھی میریکلز ہو رہے ہیں، اور اس کا ذریعہ میں اور آپ ہیں۔ وی آر دا چینل آف پیس۔ ہمیں خداوند کا جو پیس ہے، جو خداوند کا اطمینان ہے، جو برکت خدا نے ہمیں دی ہے، ہمیں دوسروں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلے بڑی برکت دے۔ آمین آمین، پریز دا لارڈ۔ ایسا بہت ہی بابرکت اور ویری پاورفل یہ میسج جو آپ نے دیا۔ 2 باتیں جو میں آپ کے میسج سے جن کو میں تھوڑا سا ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ بانٹ کر اس بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ 2 چیزیں میں نے ابھی نوٹ کی۔ 21 آیت میں لکھا ہے کیونکہ اپنے جی میں کہتی تھی کہ اگر سے اس کی پوشاک چھلوں میں تو اچھی ہو جاؤں گی، اور پھر 22ویں آیت میں یسوع نے پھر کر اسے دیکھا اور کہا بیٹی خاطر جمع رکھ، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا۔ تو چھوٹی سی بات ہے، وہ اپنے جی میں یہ کہتی تھی، اپنے دل میں یہ کہتی تھی۔ پچھلے دنوں بھائی صاحب ہم نے اس بات کو سیکھا کہ جو شفا کا کام ہے وہ پہلے ہمارے دماغ میں شروع ہوتا ہے، پھر ہم اس کو حاصل کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے اس کو ہمیں ریسیو کرنے کی ضرورت ہے اپنے ذہن میں۔ اور یہ جو خاتون تھی جو اپنا سارا روپیہ پیسہ جو ہے وہ خرچ کر چکی تھی، فزیکلی بھی وہ سفر کر رہی تھی اور ایموشنلی بھی، اور پھر سوشلی بھی she was disintegrated، دور تھی، سیگریگیٹڈ، لوگوں سے مل نہیں پاتی تھی، اور یہ اس کے لیے بڑی امبیرسمنٹ کی بات تھی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب آپ لوگوں سے مل نہیں پاتے، اپنی بیماری کی وجہ سے اس کو چھپاتے ہیں۔ اور یہ جو خاتون، ویسے بھی جو خواتین تھی
اس معاشرے میں ان کی کوئی رسپیکٹ نہیں تھی. تو یہ عورت بہنوں بھائیوں آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ طہارت کی وجہ سے، ناپاکی کی وجہ سے، اس وجہ سے وہ ہیکل میں نہیں جا سکتی تھی، عبادت خانہ میں نہیں جا سکتی تھی. اور یہ کسی بھی شخص کے لیے بہت بڑی دکھ کی بات ہوتی ہے کہ جب وہ خدا ان کی عبادت کے لیے، قربانی کے لیے وہ نہ جا سکے. تو اسپرچل بھی سفر کر رہی تھی، فزیکلی بھی کر رہی تھی، لیکن اپنے جی میں یہ کہتی تھی. آج میرا یہ سوال ہے کہ ہم اپنے جی میں کیا کہتے ہیں؟ شاید جب کوئی مشکل پریشانی ہماری زندگی میں آتی ہے، ہم خدا کے خادموں کے پاس جاتے ہیں، ہم ان کو دعا کے لیے بھی کہتے ہیں، چرچ میں آتے ہیں. اور میں نے ایسے بہت دفعہ یہ دیکھا ہے کہ لوگ تھوڑے سے نا جھجکتے ہیں. بات صرف دعا کی نہیں ہے، بات ہے سمجھ کی، یقین کی. آپ نے بھی اس بات کو محسوس کیا ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ عبادت کے بعد آپ سے ملیں گے، کہیں گے جی پیسہ میرے لیے دعا کریں. اور کولیکٹیو پریئر جو ہے اس پہ ہم دھیان نہیں دیتے کہ کوئی بات نہیں ہے، اگر آپ نہیں بتانا چاہتے، اگر انسپوکن پریئر ریکویسٹ ہے، کانفیڈینشیلٹی ہے، آپ صرف اپنا نام دے دیں اور آپ کہیں کہ جی میرے لیے دعا کیجیے، میرے گھرانے کے لیے دعا کیجیے. تو کبھی پیسے آپ کو یہ ایکسپیرینس ہوا ہے کہ لوگوں نے پبلکلی اس بات کے لیے آپ سے نہ کہا اور پرائیویٹلی آپ کو کہا کہ پیسے ذرا میرے لیے دعا تو کر دیں؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ یہ عام ہمارے رویہ ہے ہمارے لوگوں کا چرچز میں. یہ بڑی عام بات ہے، جیسا آپ نے ذکر کیا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ اپنی جو بیماری ہے اس کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے، لوگوں کو پتہ نہ چلے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے دعا کی جائے. جیسا آپ نے کہا کہ ضروری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے دل میں پہلے اس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے. جب ایمان لاتے ہیں تو پھر میریکل جو ہوتے ہیں ہماری زندگی میں ہوتے ہیں. تو لوگ ضرور اس بات کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں بتانا چاہتے، اور میں اس میں سمجھتا ہوں کچھ معیوب بھی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ کانفیڈینشیلٹی کا بڑا ہوا ہے. اور لیکن ضروری ایسی سرسری طور پر وہ کہہ دیتے کہ جی ہمارے لیے دعا کر دیں، لیکن دعا کے لیے دعا دل سے آپ کی آنی چاہیے کہ میں اس پر پہلی بات ہے آپ کو ایمان لانا. اس عورت نے اپنے دل میں یہ چیز کا یقین کر لیا تھا کہ میں اس کی پوشاک کو چھوں گی اور میں شفا پا جاؤں گی. اسی لیے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے، ہمیں پہلے دل میں یہاں پہ پورے طور پر اس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں شفا مل جائے. شفا اسی وقت ہوگی، ہمارے کام اسی وقت ہوں گے جب ہم، یسوع مسیح نے خود کہا کہ جب تم ایمان سے مانگو، شک نہ کرو، تمہارے لیے ایسا ہو جائے گا. تو ایمان جو ہے وہ بنیادی چیز ہے. ایمان کی بڑی اچھی تفسیر جو ابھی اپنے ابراہیم خط کا جو حوالہ بھی دیا، تو خدا کا کلام بتاتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی اور ہم سوچتے ہیں میریکل ہے ہی ہے نا، میریکل یہی ہے. اس لیے ہم نے جو ان دنوں موضوعات پر جو غور کیا، اس کا جو بنیادی مقصد وہ یہ تھا کہ ہم لوگوں کے ایمان کو بڑھانا چاہتے تھے. آمین. دیکھیں ابھی 36 جو میریکلز ہیں، تو ہم نے صرف اس میں سے چند میریکلز جو ہیں ان کو 2 ہفتوں میں ہم نے ان کو ڈسکس کیا. غالباً 8 یا 9 میریکلز جو ہیں وہ ہم نے ڈسکس کیے. لیکن بہت سارے بھی اور بھی معجزات ہیں جن پر بات کرنے کی ضرورت ہے. لیکن مقصد جو ہے، جیسے خدا یسوع مسیح نے جتنے بھی معجزات کیے ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی ایک خاص مقصد تھا. جیسے 4 دن کے مردہ لازر کو زندہ کرنا، جنم کے اندھے کے بارے میں ہم دیکھا کہ ہم نے سیکھا کہ دنیا کے شروع سے کبھی ایسا نہیں ہوا کسی نے جنم کے اندھے کو شفا دی. 5 روٹیوں 2 مچھلیوں کا جو معجزہ ہے، تو یہ تمام معجزے جو ہیں ان کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہے، خاص ایک مقصد ہے اس معجزے کو. اب یہ جو معجزہ بھی جس کا پائے صاحب نے بھی ذکر کیا، جس کے بارے میں ہم نے سیکھا، یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو کہ عورت کا جو سٹیٹس ہے، جو معاشرے میں جو مقام ہے، وہ اس کے بارے میں خدا مسیح نے اس کو عزت دی. اور بحالی ریسٹوریشن کی بات ہے یہاں پر کہ خدا نے اس کو بحال کیا، اس کی رسپیکٹ کو بحال کیا، اس کے باڈی کو خدا نے بحال کیا. تو بیسیکلی خداوند جو ہے وہ ہماری پورا جو ایک ہول بینگ ہے نا، اس میں اسپرچل بینگ بھی ہیں ہم، فزیکل بینگ بھی ہیں. تو خداوند اس کے بارے میں کنسرن ہے. تو ایمان جو ہے بڑا ضروری ہے. میں ایک بات یہاں پر گزار کرنا چاہوں گا اس سے پہلے کہ خداوند کے خادم جو ہے وہ آپ کے لیے دعا کریں. جب آپ کسی کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں تو آپ سمپیتھیٹک ہونا اچھی بات ہے، لیکن آپ اس شخص کو انکریج کریں بجائے آپ اس کو ڈی مورلائز کریں اور اس کا جو بیچارے کا جو لیول ہے اس کی جو ایمان کا، اس کو آپ اور زیادہ ڈکلائن کریں. ایسی بات نہیں ہے.
میں نے بہت دفعہ لوگوں کو دیکھا ہے کہ میں بھی ہاسپٹل میں جاتا ہوں تیمارداری کے لیے، اور وہاں پر عزیز رشتے دار آئے ہوتے ہیں، کئی دفعہ بات کرتے ہیں تو بڑی عجیب بات کر دیتے ہیں. وہ بندہ بیچارہ جو ہے نا وہ تو پہلے ہی لڑکا ہوتا ہے، اور اس کو بس کہ جی ہاں جی وہ کوئی عورت اگر بیمار ہے تو اس کو کہنا انہیں جی میری پھوپھی بھی اس طرح ہی مری سی بس ہے نال دے بیڈ کے صحیح میرا بات ہے. چاچا بھی نال وارڈ دے وچ سی وہ بھی انج ہی گیا سی تو رنگ پیلا ہو گیا تو سوکی گئے ہو بالکل ہے. تو ایسی باتیں نہ کیا کریں. وہ بیچارہ تو بیچارہ جی جی پریشان ہوتا ہے ہاسپٹل میں دوسروں کو دیکھ دیکھ کے کہ اچھا جی ساتھ والے بیڈ والا کل ادھر تھا وہ مر گیا. تو وہ بیچارہ تو پہلے پریشان ہوتا ہے، اور آپ اس کو جا کر بجائے اس کے ساتھ دعا کرنے کے، اس کو انکریج کرنے کے، موت اور زندگی دیکھیں یہ خدا کے ہاتھ میں ہے. بے شک. لیکن آپ تو کم از کم اس کو پہلے نہ مار دیں جی کہ پہلے اس کو ڈرا ڈرا کے. ایک خدا کی خادم اسٹیو جو ہیں وہ بتا رہے تھے، کہتے ہیں کسی کے لیے وہاں ہاسپٹل میں تھے تو وہاں پر جب وہ دعا کرتے، کیفر ڈالر کی میں بات کروں، سوری اچھا کیفر ڈالر بڑے اچھے خدا خادم. جی تو کہتے ہیں میں ہاسپٹل میں گیا تو وہ لیڈی جو تھی جو ہاسپٹل میں تھی تو خدا ان کے خادم کو دیکھتے کہتے کہ وہ بڑی ڈپریس ہوئی تھی ویسے ہی، تو رونا شروع ہو گئی. تو کہتے پاسٹر آئی ایم ڈائنگ دیر از نو ہوپ فار می. تو کہتے ہیں تھوڑا سا انہوں نے پیار بھی تھا ان کے اندر اور اس کے لیے کنسرن نیچرلی ہی وینٹ ٹو دا ہاسپٹل. تو کہتے ہیں وہ جو بار بار جب میں اس کے لیے دعا کے لیے کو کہہ رہا تھا تو وہ کہتی نو نو پاسٹر آئی ایم ڈائنگ. تو کہتے ہیں میں نے اس غصے میں کہا شٹ اپ آئی پرے فار یو. تو اس کو جھڑکا، کہتے ہیں کہ دیر از اے اسپرٹ ورکنگ ان سائڈ آف یو جو کہ آپ کو ڈسکریج کر رہی ہے. اور ہم نے بھی ایول اسپرٹس کے بارے میں دیکھا تھا کہ وہ جس میں لشکر تھا اور وہ خدا کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ بھی تو ہمیں وقت سے پہلے کیوں عذاب میں ڈالنا چاہتا ہے. سو دیر آر سم ٹائم جو ڈسکریجمنٹ کی جو اسپرٹ ہے نا وہ لوگوں کے اندر کام کر رہی ہوتی ہے، اینڈ وہ اپنی بیماری پہ فوکس کیے ہوتے ہیں، وہ دوسروں پہ فوکس کیے ہوتے ہیں کہ وہ مر گیا وہ چلا گیا تو شاید میں نے بھی چلے جانا ہے مر جانا ہے. تو یو نیڈ ٹو انکریج دیم، یو ڈونٹ نیڈ ٹو سے شٹ اپ. لیکن آپ کو اس کو پیار سے سمجھانے کی ضرورت ہے، تو اگریسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی شخص روتا ہے چلاتا ہے تو مجھے ایکسپیرینس ہے بھائی صاحب، میں ہاسپٹل چیپلن تھا اور ہائی ویکم میں، اور جب میں نے وہاں پہ جانا تو لوگ جو تھے وہ بعض کا اتنے اگریسو ہو جاتے تھے کہ جی وہ بچوں کو گالیاں نکالنی کہ جی میرے بچے نہیں آ رہے میرا پتہ کرنے کے لیے، میں نے ان کے لیے اتنی محنت کی لیکن یہ فلاں شخص تھا اس کو وہ مطلب اپنی جو سارا اگریشن تھا وہ نکالتے تھے، فرسٹریشن اپنی. تو آپ کو بڑا کام ڈاؤن ہونے کی ضرورت ہے. اف یو آر ورکنگ ان دا ہاسپٹل سیکٹر، اگر آپ نرس ہیں ڈاکٹرز ہیں تو آپ کو ان لوگوں کو انکریج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور بعض کا اتنا بلنٹ نہ ہو جائیں کہ چلیں جی اگر آپ کو پتہ بھی چل گیا کہ ڈاکٹر نے اس کو جواب دے دیا ہے تو آپ اس کے ساتھ ایسی جو باتیں نہ کریں بلکہ اس کو بتائیں کہ کوئی بات نہیں ہے، خداوند آپ کے ساتھ ہے، خداوند آپ کی مدد. میں ایک چھوٹے سے واقعے کے ساتھ اس کو ختم کرنا چاہوں گا. میں جب ہاسپٹل چیپلن تھا تو مجھے وہاں سے بلایا گیا کینسر ہاسپٹل میں اور مجھے کہا گیا کہ جی آپ آئیں، یہاں پر ایک فیملی ہے ان کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے. تو میں فوراً وہاں پہ پہنچا اور جب وہاں پہ پہنچا تو مجھے معلوم پڑا کہ وہ جو خاندان تھا وہ مسلم تھے. دے کیم آل دا وے فرام سعودی عربیہ. ان کا بیٹا جو تھا اس کو پرابلم تھی کینسر کو، بون میرو کا اس کا پرابلم تھا. تو ڈاکٹر نے اس کو جواب دے دیا تھا. تو جب میں وہاں پہنچا تو میں نے ان کو کہا کہ سوری آپ کو شاید مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. ہاسپٹل والوں کو انہیں پتا تھا یہ پاکستانی چیپلن ہے وہاں پہ تو انہوں نے مجھے بلا لیا لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں کرسچن چیپلن ہوں. اینی ہو تو میں نے ان کو کہا کہ جی دیکھیں میں تو خدا سے دعا کروں گا یسوع مسیح سے جس پر آپ کا بھی ایمان ہے اور آپ کی آمد پہ بھی بلیو کرتے ہیں. کہتے ہیں ہاں جی ہم کرتے ہیں. تو ہم بیٹھے ہوئے جس وہاں پہ گیسٹ روم میں تو میں ان کے لیے دعا کرنے لگا. تو میں نے ان کو کہا جی میں دعا تو کروں گا آپ کے لیے کیونکہ آپ نے مجھے اگر اجازت دی ہے. کہتے ہیں جی ہم حضرت عیسیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں. تو میں نے ان کو کہا میں دعا سے پہلے میں ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ قرآن پاک میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ جب موسیٰ بنی اسرائیل کے ساتھ جا رہا تھا بیابان میں اس میں تمام طرح کے لوگ تھے جو کہ مصر سے نکلے تھے. اس میں بیمار بھی تھے، اس میں صحت مند بھی تھے، بچے بھی تھے، بزرگ بھی تھے، اپاہج بھی تھے. تو میں نے انہیں کہا کہ they were moving toward the promised land while they were in the wilderness. So we are all in the wilderness in this world. We are in a journey and we are moving toward the promised land. اور ہم قیامت پہ بلیو کرتے ہیں یہودی بھی مسیحی بھی اور مسلمان بھی کہ خدا قیامت کا مطلب جسم کو اٹھا کھڑا کرنا ٹو ریز سم ون. تو میں نے کہا جو خدا جو ہے وہ جسموں کو اٹھا کھڑا کرے گا جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ باڈی جو ادھر رہ جاتی ہے لیکن روح خدا کے پاس چلی جاتی ہے اور خدا ان جسموں کو دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا.
جب خدا یسوع مسیح آئیں گے. تو میں نے انہیں کہا کہ میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کسی بھی حالت میں ہوں، چاہے بیمار ہیں چاہے آپ صحت مند ہیں، وی آر آل ان اے جرنی، ہم سب اس دنیا میں پردیسی اور مسافر ہیں اور ہمارا اصلی وطن خدا کے پاس ہے. تو یہ میرا ماننا ہے. تو آپ کا بچہ جو ہے کوئی بات نہیں، اگر وہ ارلی جا رہا ہے تو آپ یہ یقین رکھیں کہ خداوند ہم سب کو دوبارہ ملائے گا اور ہم ملیں گے. گاڈ نوز کہ ٹھیک ہے، اب اگر آپ پریشان ہیں اور آپ کی جو پریشانی ہے وہ پوشیدہ نہیں ہے، لیکن آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ یقین جانیں کہ خداوند آپ کو دوبارہ ملائے گا، تو آپ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، آپ اس کو حضرت عیسیٰ کہیں، یسوع کہیں، تو میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. جب میں نے ان کے لیے دعا کی تو بھائی صاحب وہ اتنے خوش ہوئے. انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب جو بات آپ نے کہی ہے کہ ہم ایک دن ضرور اپنے بچے سے ملیں گے قیامت کے روز، تو عزیزو اگر آپ کی زندگی میں کوئی دکھ آیا ہے، کوئی پریشانی آئی ہے، کوئی عزیز آپ سے بچھڑ گیا ہے، تو آپ اپنے جی میں کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ نا امید ہو چکے ہیں اپنی بیماری سے، اپنے دکھ سے، اپنی تکلیف سے؟ آج آپ ایمان کے ساتھ اس کے پاس آئیں. اگر وہ 4 دن کے مردہ لازر کو زندہ کر سکتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے کہ وہ مر جائے تو بھی زندہ ہے. خداوند نے اپنا دانا ہاتھ یوحنا پر رکھا، اس سے کہا خوف نہ کر، دیکھ میں مر گیا تھا، زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا، موت اور عالمی روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں. آئیے دعا مانگے، خدا کا شکر کریں، اور میں درخواست ہوں خدا کے خادم سے کہ وہ تمام بیماروں کے لیے دعا کریں، وہ جو کہ پریشان ہیں، ڈپریسڈ ہیں، کسی بھی طرح کی حالت میں ہیں. خداوند ان کی تمام بیماریوں سے واقف ہے، خدا انہیں قوت اور طاقت بخشے. آئیے خدا ان کے سر جھکیں، آپ بھی اپنے لیے دوسروں کے لیے دعا مانگیں. خدا ان کا کلام میں کہتا ہے کہ سب ایک دوسرے کے لیے دعا کرو. تو خداوند کے خادم سے مل کر ہم دعا کرتے ہیں. جی بھائی صاحب دعا میں رہنمائی فرمائیے. نہایت مہربان باپ، ہم دل کی گہرائی سے تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں آج کے تیرے اس زندہ اور پوتر اور زندگی بخش کلام کے لیے. خدا تیرا شکر کرتے ہیں، تو نے اپنے بیٹے یسوع کو بھیجا اس دنیا میں تاکہ ہماری خاطر صلیب پر اپنی جان دے. اس نے ہمارا کفارہ دیا، اس نے اپنا قیمتی خون بہایا، اور ہم کلام میں پڑھتے ہیں کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے. ہماری شفا ممکن ہوئی کیونکہ یسوع نے اپنا خون بہایا ہے. اور خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں، آج تو نے ہمیں یہ زندہ ایمان دیا ہے. اس ایمان میں خداوند ہم جو کچھ چاہیں ہم مانگیں تیرے بیٹے یسوع کے نام میں، اور خداوند وہ ہمیں مل. ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج خداوند اس عورت کی اس گواہی کے لیے. اس نے دلیری سے کہا کہ میں 12 برس سے بیمار تھی اور میں نے شفا پا لی ہے. خداوند ہم اس سردار کے لیے خداوند خدا تیرا شکر کرتے ہیں. عبادت گاہ کا جو سردار تھا، اس نے اپنی بیٹی کے بارے میں آ کر منت کی کہ تو اس کو چھو اور میری بیٹی شفا پا جائے گی، اور وہ زندہ کر دیا یسوع مسیح نے اس کو. اسی طرح سے خداوند آج میری دعا ہے جتنے بھی لوگ خداوند آج جڑے ہوئے ہیں خداوند اس پروگرام سے، خداوند ان کے دل میں جتنی بھی درخواستیں ہیں، مناجات ہیں، خداوند جن لوگوں کے لیے بھی دعا کی جا رہی ہے، خداوند خدا ایک ایک کو خداوند میں آج یسوع کی صلیب کے نیچے لاتا ہوں. خدا آج بھی شفا کا کام جاری ہے. وہ دھارا جو یسوع کے خون کا جاری ہوا تھا 2000 سال پہلے، وہ آج بھی لوگوں کو شفا دے رہا ہے. خداوند ہم اپنے تمام بیماروں کو آج اس خون میں چھپا دیتے ہیں، تیرے آگے منت کرتے ہیں. خداوند خدا ان کی کچھ بھی بیماری کیوں نہ ہو، خداوند تو اس کو دھو، اس کو پاک کر. خداوند خدا جو لوگ خداوند خدا آج غمزدہ ہیں، خداوند خدا جن کے بہن بھائی خداوند اس دنیا سے جا چکے ہیں، خاص طور پر ہم رائل فیملی کے لیے دعا مانگتے ہیں. خداوند خدا یہ بہت بڑا خلا جو پیدا ہوا ہے، خداوند تو اس کو پورا کر سکتا ہے. خداوند ہم اپنے نئے بادشاہ کے لیے کنگ چارلز کے لیے دعا مانگتے ہیں. خداوند خدا جب اس نے اپنی خداوند بادشاہت کو یہاں پہ شروع کیا ہے تو خداوند تو اس کو وزڈم دینا. اسی طرح سے خداوند میں دعا مانگتا ہوں اپنے تمام بہن بھائیوں کے لیے. خداوند خدا جو کچھ بھی خداوند انہوں نے درخواست مناجات آج خداوند تیرے تخت کے سامنے رکھی ہیں، خداوند تو ان کو سن لینا، ان کے دلوں کو پڑھ لینا، اور خداوند ان کی درخواستوں کے مطابق خداوند تو جواب دینا، شفا دینا، زندگی دینا. خداوند یہ تیرا کام ہے خداوند خدا، اور ہمیں توفیق دینا کہ ہم ہمیشہ ایمان سے اسی طرح خداوند تیرے قدموں میں آتے رہیں، نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے. خداوند خدا اور تو ہماری دعاؤں کے وسیلے خداوند اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا، ان کو شفا دینا، ان کو زندگی دینا. یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگ
آئے ہمارے باپ تو جو آسمان تو پر جو ہے، آسمان پہ ہے، تیرا نام تیرا پاک نام ہو، پاک مانا جائے، تیری تیری بادشاہ، بادشاہی ہے، تیری مرضی تیری جیسے مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر. زمین پر. ہمارے ہر روز روز کی روٹی آج ہمیں، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصور میں معاف ہمیں کر. معاف ہمیں آزمائش میں نہ پڑ بلکہ برائی سے بھائی سے بچا، کیونکہ بادشاہ قدرت و جلال چلا ہمیشہ تک تیرے ہیں. آمین. خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے. خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاکل کی رفاقت و شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین. آمین آمین. عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو منڈے کو ڈیو ٹو دس فیونل I will not be able to broadcast this breakfast show کیونکہ لوگ جو ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں فیونل کی سروس کو ٹی وی پہ. اور ہم دعا کریں گے اس رائل فیملی کے لیے. تو فرائیڈے آپ کو پتا ہے کہ جو پروگرام ہے اس میں پادری گلبرٹ صاحب موجود ہوتے ہیں. تو باقی دن جو ہیں جیسے جیسے باقی لوگ جو ہیں ان کو پتا ہے کہ اپنے دنوں میں انہوں نے پروگرام کو کرنا ہے. تو لیکن جو نیکسٹ ویک سے ہم کنگڈم آف گاڈ کی بات کریں گے اور ٹیوزڈے سے ہم پھر پروگرام کو دوبارہ آپ کے لیے لے کر آئیں گے. بٹ دیر ول بی نو مارننگ شو آن منڈے مارننگ کیونکہ یہ بڑا خاص دن ہے اور اس دن فیونل ہے. تو آپ ضرور اس فیونل میں آپ شامل ہوں. ٹی وی پہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ آن لائن دیکھنا چاہتے ہیں تو ٹیک یور ٹائم اور آپ دعا بھی کریں رائل فیملی کے لیے. آج شام کو 7:30 بجے بچوں کا جو جونیئر جو کلاس ہوتی ہے 7:30 بجے سے شازیہ چاند جو لیڈ کرتی ہیں، تو آپ ضرور بچوں کو لے کر آئیں. صبح مجھے کسی نے فون کیا، انہوں نے لنک مانگا تھا، تو شام کو لنک جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا اور آپ ضرور اپنے بچوں کو زوم پہ، فیس بک پہ آپ ان کو لے کر آئیں تاکہ وہ بائبل کو سیکھیں. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. مجھے اور پادری گلبرٹ صاحب کو اجازت دیجیے. خداوند آپ کے ساتھ ہو، خوش رہیں اور خوش رکھیں. بھائی صاحب تھینک یو، گاڈ بلیس یو. خداوند آپ کے ساتھ ہو. تھینک یو جی. بائے.